अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो वेलकम आप सबको, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबन नए लेक्चर में। अल्हम्दुलिल्लाह जुमला जो शर्तिया जुमला हमारा जारी है और इसका सेकंड लेक्चर है। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो मिस स्टूडेंट को बुलाइए। जी सर, जोया आ जाइए। जी जी जरा ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़ें। जी हमने गुज़िश्ता लेक्चर में इन अदवात को पढ़ा जो फ़ेल को मजज़ूम करते हैं। आज के लेक्चर में हम उन अदवात को पढ़ेंगे जो फ़ेल को मजज़ूम नहीं करते। ओके, माशाल्लाह। वो फेल को मजजूम नहीं करते जो अभी हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ये शर्त के मानी पैदा करते हैं और ये जुमले में एक राब्ता पैदा करने के लिए आते हैं। दाईं साइड पर आपके पास है अदवातु शर्तिल्लती जाजिमा, दूसरी है अदवातु शर्तिल्लती गैर जाजिमा। तो आज हम पहली पढ़ें क्या है। इज़ा। माशाल्लाह, कुरान मजीद में कसरत से पढ़ा होगा, ऐसा ही है। जी उस्ताद। अगला पढ़िए। लम्मा। लम्मा, लम्मा नहीं, लम्मा, अलिफ की आवाज है। जी। अगला पढ़िए। कुल्लमा। कुल्लमा, गुड। अगला पढ़िए। अम्मा। तीसरा पढ़िए। अगली, सॉरी, जी लव। उसके बाद लौला। लौला। तो ये है हमारे पास वो अदवात जो गैर जाज़िमा है, यानी जुमले में आते हैं, शर्त के मानी पैदा कर देते हैं, लेकिन ये फेल मुतारे आ जाए या कोई तो मजजूम नहीं करते। बाकी वो जो शराइत है ना कि जवाब शर्त में अगर अमर होगा, तलब होगा, जुमला इस्मिया होगा, कद होगा, लन होगा, सौफा होगा, सो फा उसके साथ अटैच हो जाएगा, वो अपनी जगह कायम रहेगा, वो वैसे का वैसे ही है। सिर्फ चेंज क्या होगा कि इसमें फेल मुजारे मजजूम नहीं होता, ये नॉर्मल रहता है, बस वो है। तो जो तो 3 है ये अस्मा है, इदा, लम्मा, कुल्लमा। 3 जो नीचे वाले हैं ये हर्फ हैं। ये क्यों हम डिवीजन करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि अस्मा के कोई ना कोई एराब होते हैं, यानी ये अस्मा खुद भी रफा, नसब, जर एराबी तौर पर कोई ना कोई पोजीशन रखते हैं, इसलिए इन्हें हम अस्मा कहते हैं, जबकि हर्फ की कोई एराबी पोजीशन नहीं होती। जी। और अब आप मजीद देखें क्या है, जरा मीनिंग पढ़ें। पहले का क्या है। जी इज़ा का मानी है जब, लम्मा का जब नो, जब भी। नो, लम्मा भी जब है, जी। कुल्लमा जी। का है जब जब भी। जी कुल्लमा का जब जब भी। अम्मा का है जहां तक ताल्लुक है। लव का अगर, और लौला का अगर नहीं या क्यों नहीं। या क्यों ना, ठीक है। तो ये अगर इजा नहीं। जब और लम्मा ये भी जब है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। अलबत्ता अभी हम पढ़ेंगे तफसील से कि ये डिफरेंस क्या है। फिर कुल्लमा का मतलब होता है जब जब भी। अम्मा जी। जहां तक ताल्लुक, तो अम्मा तफसील के लिए आता है, तो ये जहां तक ताल्लुक है ये कोई इसका मानी नहीं है, ठीक है। ये जी। सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि जहां तक ताल्लुक है इस बात का, तो वो तो ये और ऐसे है। ये तो आगे चलकर हम देख, लव अगर, लौला अगर ना, या क्यों ना। तो लौला के 2 तरह के मुख्तलिफ इस्तेमाल है। हम इन लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला पोर्शन होगा हमारा इसका, क्योंकि ये आसान है। आसान ये भी है लेकिन ये थोड़ी तफसील ज्यादा मांगते हैं, इसलिए इस पूरे को लव और लौला को मैंने सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है, इसलिए ये अगले लेक्चर में करेंगे इंशाअल्लाह। मजीद पढ़िए जरा, आखिर में क्या लिखा है। कुरान में इस्तेमाल तकरीबन। तकरीबन, तकरीबन से मुराद है कि ये काउंटिंग मैंने की है, इट कैन बी प्लस माइनस 1 और 2। इज़ा कितनी बार आया। 410 बार।
قرآن مجید میں اذا کا استعمال کم و بیش 410 بار ہے. اگلا پڑھیے. جی لما کا استعمال 164 بار ہے. کلما 15 بار آیا ہے اور اما 60 بار، لو 193 بار اور لولا 77 بار آیا ہے. 77 ٹائمز آیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ استعمال کس کا ہے؟ اذا کا. اذا. اس کے بعد ہے لو کا، ٹھیک ہے، جی اور پھر ہے جی لما کا. باقی مختصر ہیں. ٹھیک. تو آپ نے جی اب میرے ساتھ ابھی آپ لیکچر کو کریں گے، آپ نے قاعدہ سمجھنا ہے ایک ایک کا. ٹھیک ہے. تو جی 1 بائی 1 میں آپ کے سامنے پہلے قاعدہ رکھتا ہوں، پھر ہم پریکٹس کریں گے. تو اسٹوڈنٹ سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک ایک پوائنٹ کو ابھی نوٹ کر لیجئے گا. اچھا اذا ہو تو یہ ہوتا ہے، لما ہو تو یہ ہوتا ہے، کلما ہو تو ایسے ہوتا ہے، اما ہو تو ایسے ہوتا ہے. پھر جب لیکچر ختم ہو جائے قرآن مجید کھولیے گا. آپ کے پاس اب اپلیکیشنز ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ پر ویب سائٹس ہیں، وہاں پر آپ صرف اذا لکھیں. جس آیت مبارکہ میں اذا ہوگا آپ کے سامنے وہ تمام نیچے آ جائیں گی. اس آیت مبارکہ کو دیکھیں. میں نے پہلے آپ کو گروپ میں میسج بھیجا تھا، بیاد القرآن لے لیجئے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کا کہ جیسے ہی لیکچر سنا اسی دن قرآن مجید کھولیں اور اس پر کام شروع کر دیں. اب آپ اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کی منیمم ریکوائرمنٹس تھی ہر طرح کی وہ پوری ہو چکی ہے. اب ہم صرف ان کو آگے پیچھے جو جملوں میں میننگز ہوتے ہیں، جو اس کے وجوہات ہوتی ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. جی تو ہم کریں گے کیا؟ اسلوب و شرط وہی ہے، جملہ شرط. آج جملہ شرط میں ہم استعمال کریں گے اذا، لما، کلما، اما. جواب شرط کا جملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو فا کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا کہ فا جواب شرط میں کب آئے گا. لیں جی اذا کا استعمال ذرا پڑھیں، کیا ہے آیت حدیث پڑھیں. جی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت. گڈ. تو دیکھیں یہ کیا ہے؟ اذا ادوات الشرط ہے. ادات الشرط، نوٹ ادوات، جمع نہیں ہے. جی ادوات الشرط ہے. جی جاء رمضان جملۃ الشرط ہے اور فتحت ابواب الجنت جواب الشرط ہے. جواب الشرط ہے. گڈ. اب ہم پہلے اس کی قاعدے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ترجمہ کریں گے. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ یہ دراصل ظرف زمان ہے جو زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اذا جب بھی آئے گا اس کے بعد کی جو بات ہوگی اس کا ترجمہ کہاں کیا جائے گا؟ مستقبل میں. مستقبل میں. تو جاء فعل ماضی ہے، رمضان حالت رفع میں فاعل ہے. تو اگر اذا کو ہٹائیں تو ترجمہ ہے جاء رمضان، رمضان آیا یا آ گیا. لیکن اب جی اذا جاء رمضان تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب رمضان آتا ہے. جب رمضان آ جائے گا. آ جائے گا. جی جب رمضان آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جی ہم نے اس کا ترجمہ مستقبل میں کر دیا. مستقبل اوکے. کیا. جی اگلا پوائنٹ پڑھیں. چونکہ یہ ظرف ہے تو اس کے بعد آنے والا فعل الشرط والا جملہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ویری گڈ. سو یہ جو جملہ شرط ہے یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے. کیوں مضاف الیہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اذا ظرف ہوتا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو یہ یہاں سے پکڑ لیجئے ساری زندگی کے لیے کہ اذا کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. یہ ایک مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. جی ہم اس جی جملے کو محلن حالت جر میں مانیں گے. اور اذا چونکہ جی ظرف ہے تو ظرف آپ کو پتا ہے تو یہ جملے میں جملہ اسمیہ میں آئے گا کہیں بیچ میں تو یہ متعلق بن کر آتا ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر یہ متعلق فعل بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو جی یعنی اگر اس کے پیچھے کوئی جملہ ہوگا تو یہ حالت نصب میں ہوگا محلن. جی ٹھیک ہے. یہ ایڈیشنل باتیں فی الحال اس کو ہم اگنور کر کے فوکس کر دیں. اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے. تو
تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے. جواب پڑھیں ذرا، کیا ہے؟ فتحت ابواب الجنتی. دیکھیں فتحت کیا ہے، کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ویری گڈ. واحد مؤنث غائب کا. واحد مونس غائب. واحد مونس غائب کیوں ہے؟ کیونکہ ابواب غیر عاقل کی جمع ہے. ویری گڈ. سو ابواب یہاں پر نائب الفاعل ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت. جب رمضان آ جائے گا تو جنت کے دروازے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. دیکھیں مستقبل میں اس کا رکھنا بھی ہے. جی بالکل. جواب شرط پورا جملہ اذا کے بعد مستقبل رہے گا. جی. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. دیکھیں نا شقت فعل ماضی آ رہا ہے، تو ہم ترجمہ کب کر رہے ہیں؟ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی. صحیح ہے. سو جی اذا استاد. کے بعد فعل ماضی آپ کو ملے گا موسٹلی بہت کم ہوگا کہ آپ کو فعل مضارع کہیں نظر آئے. اچھا اگلا پوائنٹ پڑھیں. جی اس کے بعد اکثر فعل ماضی ہوتا ہے لیکن اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا جاتا ہے. گڈ. اگلا پڑھیے. یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں شرط کا واقع ہونا یقینی ہو. ماشاء اللہ، یہ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے اس کا. ان اور اذا کا فرق ہے سب سے بڑا. یعنی اگر میں کہوں ان قلتی یا ان تقولین، یعنی جی اگر تم کہو یا اگر تم کہو گی، تو کیا ہے؟ یہ شور نہیں ہے آپ کہیں گی یا نہیں کہیں گی. جی یعنی ان وہاں آتا ہے جہاں پہ شرط کا واقع ہونا، یعنی میں بھی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جی لیکن جب اذا آتا ہے تو یہ بات کہنے والے کو شور ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں گی. اذا قلتی، جب تم کہو گی، یعنی مجھے پتا ہے آپ کہیں گی، تو میں کہوں گا اذا قلتی، اگر تم کہو گی، یعنی جب تم کہو گی. مجھے پتا ہے چونکہ آپ نے کچھ کہنا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں. تو اسی لیے آپ دیکھ لیں آپ دیکھیں، تھوڑی سی میں نے آپ کو پوائنٹ دے دیا کہ ان وہاں ہوتا ہے جہاں شرط ہو بھی سکتی ہے نا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ مومن نہ ہو. اٹس پاسبل. ان تو اس کا مطلب ان وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں راستے موجود ہوں. یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن اذا جب آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بات پوری ہونی ہے. رمضان نے آنا ہی آنا ہے نا. جی استاد. ان نہیں آ سکتا یہاں. کیونکہ رمضان مبارک کا آنا یقینی ہے. یہ مہینہ آنا یقینی ہے. قیامت قائم ہونا یقینی ہے. اس لیے آپ کو یہاں تمام جو آیات میں ملتا ہے اذا ان نہیں ہے. تو یہ فرق ہے ان اور اذا کا. صحیح ہے؟ کلیئر ہوا پوائنٹ؟ جی ٹھیک ہے جی. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، جب رمضان آ جائے گا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے مستقبل میں. اگلا پڑھتے ہیں جی. ہم پڑھیے. لما کا استعمال. لما پڑھیں ذرا آیت. جی. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. گڈ ماشاء اللہ. یہ کیا ہے؟ فلما ادات الشرط ہے اور جاءهم الحق من عندنا یہ جملۃ الشرط ہے، اور قالوا ان هذا لسحر مبين یہ جواب الشرط ہے. یہ جواب الشرط. چلیں جی آپ تھوڑے پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں پھر پڑھیں. جی یہ بھی دراصل ظرف زمان ہے جو زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. چونکہ یہ ظرف ہے تو اس کے بعد آنے والا فعل الشرط والا جملہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کے بعد صرف فعل ماضی ہوتا ہے. اس کا تعلق گزشتہ ہو چکی ہوئی بات سے ہوتا ہے. ویری گڈ. سو فلما کا مطلب بھی ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے. اور جی اس کے بعد ہمیشہ فعل ماضی موجود ہوتا ہے. اس کے بعد فعل مضارع نہیں آتا. جب لما کے ساتھ فعل مضارع آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟
وہ ابھی تک کا معنی دیتا ہے. یس لما ادرب ابھی تک میں نے نہیں مارا. فعل کو کیا کر جی دیتا ہے؟ مجزوم. جی لما جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ابھی تک مجزوم کر نہیں، دیتا ہے. نفی کے میننگ دیتا ہے اور فعل کو مجزوم کر دیتا ہے. لیکن جب جی لما ماضی کے ساتھ ہو تو یہ ظرف زمان کے میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے میننگ جی جب ہوتے ہیں، اور یہ شرط کی میننگ بھی پیدا کر دیتا ہے. لما جاءہم الحق من عندنا، جاء کا فاعل کیا ہے؟ الحق. ویری گڈ. ہم کون ہے؟ مفعول. لما جی جاءہم الحق، اتنی بات کا ترجمہ کر دیں ذرا. جی جب آ جائے ان کے پاس حق. آیا. جی جی استاد سوری. ابھی دیکھیں نا جب ان اتنا کے بڑا پاس پوائنٹ حق آیا. ہوتا ہے نا کہ جی جی ماضی ہے اور دلالت بھی ماضی میں ہی کرنی ہے، یعنی گزشتہ بات کی بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی جی. جی. جب ان کے پاس حق آیا. کہاں سے آیا یہ بھی من بتا دیں. جی من عندنا ہمارے پاس سے. ہمارے پاس سے. تو جواب کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ قالو انہوں نے کہا. انہوں نے بے کہا، شک یعنی انہوں نے یہ جواب دیا. اچھا، جی یہ کالو ہے، اور یہ جو کالو کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے نا، یہ پورا جملہ جی اس کو کہتے ہیں مقولہ. کیا جی کہتے ہیں؟ مقولہ. مقولہ. ویری گڈ. اس کا پہچاننا بھی ضروری ہے کہ مقولہ کہاں تک ہے، تو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جاری ہے، یعنی اس نے جو بات کی تھی وہ کتنی لمبی ہے، ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. تو یہ کالو جی کا مقولہ بن گیا، تو اصل میں یہ پورے کا پورا جملہ ہی مفعول ہوتا ہے اس کالا فعل کا جو پیچھے ہوا ہے. اب ذرا جی پڑھ دیں کالو اور اس کے بعد کی بات کیا ہوئی. جی انہوں نے کہا بے شک یہ کھلا ہوا جادو ہے. یقیناً یہ واضح جادو ہے، کھلا جادو ہے. یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تاکید ہے. لام مزاحلہ کا تاکید. گڈ، ماشاء اللہ. تو یہ اب آپ کو دیکھیں، آپ کو شرط نظر آ گیا. فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. جب ان کے پاس جی آیا ہمارے پاس سے حق، تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو واضح کھلا جادو ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں، لما جب ظرف ہے اور اگلا پورا جملہ اس کا مضاف الیہ ہے، صحیح ہے، جی استاد. اور پھر اس کا آگے جواب الشرط موجود ہے. گڈ. اگلا پوائنٹ پڑھیں جی. جی کلما کا استعمال. جملہ پڑھیں. جی كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. جی كلما اداة الشرط ہے. دخل عليها زكريا المحراب یہ جملۃ الشرط ہے. وجد عندها رزقا یہ جواب الشرط ہے. گڈ. پوائنٹ پڑھیں. جی یہ بھی دراصل ظرف زمان ہے جو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تکرار کا فائدہ دیتا ہے. چونکہ یہ ظرف ہے تو اس کے بعد آنے والا فعل الشرط والا جملہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. اس کے بعد کوئی بھی فعل آ سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، امر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جی یہ استمرار کے میننگ دے رہے ہیں. تکرار کے میننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو تکرار بار بار ریپیٹ کرنا، جی ٹھیک ہے. یعنی جی کلما جب بھی، یعنی اگر میں کہوں جب بھی آپ مسجد جائیں گی تو آپ اللہ کی برکت کا مظاہرہ کریں گی. جب بھی، کیونکہ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کام کو ریپیٹڈلی کرنا ہے، اور کسی نے کوئی جی کام ریپیٹڈلی کیا ہو. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. کلما تقریباً بتا دیا 15 بار استعمال ہوا ہے، تو 15 آیات تو آپ کے لیے نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 15 آیات نکالیں، اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں اچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پر. چلیں جی. جی داخلہ کا فاعل کیا ہے؟ زکریا. گڈ. مبنی ہے. داخلہ زکریا. مفعول کیا ہے؟ المحراب. المحراب. گڈ. اور متعلق ہو گیا علیہا. علیہا. جی یہ داخلہ کے ساتھ جب علا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، ٹھیک ہے، کسی کے جی سامنے آنا. میں کہوں دخلت علیکی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے آیا. سو جی جب بھی زکریا علیہ السلام، اب ہاں کدھر جا رہا ہے بتائیے؟ مریم علیہ السلام کی طرف. مریم علیہ السلام کی طرف. جب بھی زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے سامنے محراب میں جاتے تو کیا ہوتا؟ وجد عندها رزقا.
تو ان کے پاس رزق پاتے. رزق پاتے. یعنی یہ اب کیفیت بھی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس, اب دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, جاتے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو استمرار اور تکرار کے معنی دے رہا ہے کہ بڑے فعل ماضی موجود ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن اس کے اندر ایک ریپیٹیشن پائی جا رہی ہے عمل کی, تو اس کے بعد کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا کلما ادخل فی المسجد اجد اماما جالسا فی المسجد. یعنی جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو امام کو مسجد میں بیٹھا ہوا پاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو امر بھی ہو سکتا ہے. کلما ادخلی, جب بھی تم داخل ہو. اچھا امر نہیں آ سکتا, یہاں امر بنے گا نہیں. جی بن سکتا ہے کلما اضرب ولدا اضرب خفیفا. کیسے؟ جب بھی تم بچے کو مارو ہلکا مارو. جی کلما اضرب ولدا اضرب, سوری ضرب یضرب ہے نا, عین کلمہ پہ زیر ہے. کلما اضرب ولدا اضرب خفیفا, ہلکا مارو. لیکن قرآن مجید میں آپ کو میرا خیال ہے کہ موسٹلی یہاں پر صرف فعل ماضی ملے گا, لیکن چونکہ یہ کلما کو ہم نے اوپن رکھا ہے, اس کے بعد کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. بہرحال امید ہے آپ کو قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگلا پوائنٹ پڑھیے. اما کا استعمال. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. گڈ, پڑھیں. فَأَمَّا اداۃ الشرط ہے, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ جملۃ الشرط ہے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ یہ جواب الشرط ہے. گڈ, پوائنٹ پڑھیں. جی یہ حرف شرط تفصیل توکید کہلاتا ہے. گڈ. سو یہ تفصیل شرط توکید تاکید میں کسی بات کو ایمفسس کرنا ہو, کسی کو سنگل آؤٹ کر کے اس کی امپورٹنس کے اوپر زور ڈالنا ہو, وہاں استعمال ہوتا ہے. تفصیل بتانی ہو کسی بات کی, وہاں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا یہ علماء حضرات کیا کرتے ہیں, وہ خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی یہ فا بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ کھڑا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. لے جی آگے پڑھیں. اس کے جواب میں ہمیشہ فا جڑی رہتی ہے, جس کا ہٹانا بالکل جائز نہیں ہے, اس کو زائدہ کہتے ہیں. گڈ. یعنی اس کے جواب میں جو فا آتی ہے, وہ جو ہم نے فا کے قاعدے پڑھے ہیں یہ ان سے الگ ہوتی ہے, صحیح ہے, اور یہ زائدہ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ہوگی چاہے جملہ جو بھی ہو, یہ ہمیشہ ہوگی. یہی بتائے گی کہ زور کس بات پر. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. اما دراصل ایک شرطیہ جملہ مہما یکن شیئن کا قائم مقام ہے, جو اسم الشرط مہما اور اس کے فعل سے عبارت ہے. الصدق منجن و اما الکذب فمہلکن. مہما یکن شیئن فالکذب مہلکن. جی, تو یہ اصل میں ایک اما جو ہے یہ اس جملہ مہما یکن شیئن کا قائم مقام ہے. یعنی اس پوری بات کو شارٹ کر کے یہاں پہ مہما یکن کا مطلب یکن شیئن یعنی جو بھی حالات ہوں, مہما یکن شیئن جو بھی سچویشن ہو. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ایک جملہ دیا گیا الصدق منجن سچ بچانے والا ہے, وَأَمَّا الْكِذْبُ جہاں تک تعلق ہے جھوٹ کا فَمُهْلِكٌ وہ تو ہلاک کرنے والا ہے. یعنی جب جھوٹ کی امپورٹنس کو کرنا تھا تو جواب میں پھر فعل آ کے اس اصل میں جملہ کیا تھا الکذب مہلکن, جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے, اس کو بریک کر کے جو خبر تھی اس پہ فا ڈال دیا گیا. صحیح ہے جی. دیکھیں پھر انہوں نے اما کو ریپلیس کیا کہ مہما یکن شیئن فالکذب مہلکن, کہ جو بھی سچویشن ہو حالات جیسے بھی ہوں فالکذب مہلکن جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. تو اما اصل میں یہ جملہ ہے جس کو یہ ریپلیس کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں, پڑھیں. جی استاد. اما اسما کے ساتھ مختص ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہونے پر مرفوع ہوتا ہے اور اس کا اسم مفعول ہونے کی بنا پر منصوب بھی ہوتا ہے.
جو آپ آنے والی مثالوں میں سمجھیں گے. اور جار مجرور بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا اسم شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا ایک اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا اب دیکھیں یہ الذین اس میں موصول ہے، آگے آمنوا وعملوا الصالحات پورا صلہ ہے، تو یہ پورے جی. کا پورا اس کا اسم بن گیا ہے. جملہ تو شرط تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اس کا اسم ہے، اور الذین حالت رفع میں ہے. یہاں پر آپ کو سنگل اسم بھی مل سکتا ہے، جیسے ابھی یہاں پر ہے اما الکذب، جہاں تک تعلق ہے جھوٹ کا، لیکن اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، فا سے بات شروع ہو رہی ہے. تو جی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس وہ ان کا اجر ان کو پورا پورا دے گا. وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا، باب تفعیل سے ہم مفعول، اجورہم دوسرا مفعول، یعنی وہ ان کو ان کے اجر، ان کا بدلہ جو ہے وہ پورا پورا دے گا. تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. اب اس کی اب مزید اگزامپلز ہم آگے کریں گے، کچھ دو تین ڈیفرنٹ، کہ اس کے بعد منصوب بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد جار مجرور بھی ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے. جی تو ذرا آیت پڑھیے. جی استاد. ہاں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ٹھیک ہے جی، اس کے ذرا مجھے بتائیں پارٹ کون کون سے ہیں. ادات الشرط کیا ہے، جملۃ الشرط کیا ہے، جواب کیا ہے، فا ہے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے. بسم اللہ. وَإِذَا ادات الشرط ہے، قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یہ پورا جملۃ الشرط ہے، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ یہ پورا جواب الشرط ہے. ویری اور گڈ، کیونکہ اس میں کوئی موجود نہیں ہے، ساتوں میں سے وجہ سے فا موجود نہیں ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اذا قیل لہم، اب قیلا چونکہ مجہول آ گیا نا قالا سے، تو مجھے اس کا ذرا جی. مقولہ بتائیں وہ کیا ہے. لا تفسدوا فی الارض. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو یہ اس کا مقولہ ہے. اب ذرا ترجمہ کریں. جی. جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد ایک نہ منٹ، کرو. اذا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے کہا جائے گا مستقبل جب ان میں. سے کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ جی. جاتا ہے ہم اکارڈنگ ٹو سچویشن کر سکتے ہیں، جی. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں. لیکن کیا ہوگا، ہم اوورال اس کو مستقبل میں رکھیں گے، مستقبل کی بات ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو کنڈیشن ہم اس کو جاتا بھی کبھی کبھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ملے گا. اب یہاں سچویشن ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، جی. کریں. ویسے یہ مستقبل کی بات بھی ہے، یعنی فساد پھیلانے والوں کو آپ کہیں، جب بھی کہیں، یعنی جب بھی ان سے کہا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے. تو کیا جملہ بنا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہیں کرو، قالو تو وہ کہتے ہیں بلا شبہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب بتائیے یہ لا کون سا ہے؟ یہ لائے نہیں ہے. لائے نہیں ہے. فعل مضارع کون سا ہو رہا ہے یہاں پر، منصوب یا مجزوم؟ مجزوم ہو رہا ہے. فعل مضارع نہیں، مجزوم ہو رہا ہے. منصوب. لائے نفی مجزوم، لائے نہیں مجزوم کرتا ہے نا. جی. جی. تو تفسدو کون سے باب سے ہے؟ تفسدو، افسد یفسدو، استاد افعال سے. باب فعال سے. لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. تو قالوا کا مقولہ کیا ہے؟ قال انما نحن مصلحون. دیکھیں آپ یہ بار بار غلطی کر رہی ہیں، ماں کے بعد آپ الف کو جھٹکا دے رہی ہیں، یہ تجویدی قاعدے سے بہت غلط ہے. جی اس استاد. غلطی کی اصلاح انما کیجیے. نحن. جی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پوری قرات کو خراب کر دے گا، کیونکہ ان کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب آپ جی. مستقل آپ اس غلطی پر ہیں. اس کو نہیں استاد. ذرا روک کر پڑھیں. آپ جب قرات کریں تو اس پر توجہ کیجیے گا. آپ نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، واضح رکھنا ہے، انما نحن مصلحون، بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے جی، بہت گڈ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی کلثوم آئیے. کیا ہو گیا؟ اقصا آپ آ جائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں جی بیٹا. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا
أظلم عليهم قاموا. قاموا. گڈ. تو پہلا حصہ یہاں تک ہے, ٹھیک ہے, ہمارا پہلا جملہ یہاں تک ہے, آگے الگ جملہ ہے. چلیں جی, تو بتائیں ذرا کیا ہے یہ جملہ میں اداۃ الشرط کیا ہے, جملہ الشرط کیا ہے, جواب شرط کیا ہے؟ أداة الشرط كلما ہے, جملة الشرط أداء لهم, اور مشوا فيه جواب الشرط. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. اوکے, سو کل ماہ کا مضاف الیہ کیا ہے اب؟ أداء لهم. ویری گڈ. سو یہ ادا کون سے باب سے آ رہا ہے فعل کے؟ أداء لهم باب افعال سے. باب افعال سے. ادا یضیء, روشن کرنا, ٹھیک ہے, روشن کر دینا. ادا کا فاعل کیا ہوا؟ أداء کا فاعل ہوا. ہوا, گڈ. کلما اضاء لهم کیا ترجمہ ہوگا؟ جب جب وہ روشن کرتے ہیں. کیا, کس کے لیے؟ ان کے لیے. ہاں جی, جب جب وہ ان کے لیے روشن کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ مشوا فیہ. یہ مشو کون سا فعل ہے؟ ماضی, مضارع, امر, کیا؟ مشو ماضی. ماضی. میم شین یا مادہ, جی. آپ سین سے مشی یمشا, سو مشو فعل ماضی ہو گیا, ہم فاعل, ٹھیک ہے. جی. فیہ میں ہاں اس روشنی کی طرف جس کو روشن کیا جاتا ہے. ذرا ترجمہ کریں, اضاء لهم مشوا فیہ. سر مشو کا کیا مطلب ہے؟ پیدل چلنا, چلنا, چلنے لگ جانا. جب جب وہ ان کے لیے روشن کرتا ہے وہ اس پر چلتے ہیں. وہ اس میں چلتے ہیں, چلنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اگلا پڑھے ذرا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اچھا, یہ مشو پر فا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کی وجہ نہیں تھی اس کے لیے. اس کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے. گڈ. اب اگلا پڑھیے, ادات الشرط بتائیں, جملہ جواب. اذا اداۃ الشرط ہے, اظلم علیہم جملہ الشرط, اور قاموا جواب الشرط. کام و جواب الشرط. ازلمہ کون سے باب سے ہے؟ باب فعال سے. باب فعال سے. سو اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کر دینا. ازلم یظلم, باب فعال سے, اظلامن, اندھیرا کر دینا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب وہ ان پر ظلم کرتے ہیں. نو اندھیرا, اندھیرا کرتے ہیں نہیں بیٹا, ازلم کا فاعل سنگل ہے, ہوا. کرے گا. نو, اذا ازلم علیہم, جب وہ ان پر اندھیرا کرتا ہے. کیونکہ پچھلی بات سے کنیکٹڈ ہے نا, اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کرتا ہے, کیونکہ بات پچھلی چل رہی ہے ہماری. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جی جی. اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. گڈ. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا, کہ جب ان پر اندھیرا کر دیا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, چلتے نہیں ہیں, بس وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ رک جاتے ہیں. ہاں جی, رک جاتے ہیں. یعنی جب روشنی آتی ہے تو چلنے لگتے ہیں, اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رک جاتے ہیں. جیسے آپ کمرے میں ہو, آپ چل رہی ہیں, ایک دم لائٹ چلے گی, آپ کیا کریں گی؟ وہیں رک جاؤں گی. ہاں جی, وہیں رک جائیں گی. فوراً اندھیرا ہو گیا نا, بالکل ڈارک ہو گیا, اب آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں گی, ادھر ادھر ہاتھ ماریں گی کہیں ٹکر نہیں لگ جائے, تو بجلی آئے گی تو کیا ہوگا؟ فوراً چل پڑیں گی. واپس چلنے اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. تو ذرا اس آیت کو سورہ بقرہ میں جا کر دیکھیے گا سب اسٹوڈنٹ, وہاں پر آپ کو مزید تفصیلات ملیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی ایک طریقہ دکھایا ہے کہ منافق کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ منافقوں کی ایک ڈیل کرنے کا طریقہ وہاں پہ دکھایا گیا. تو وہاں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا. تو کام پر فا کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے نہیں آیا. اب اس کو پڑھیں ذرا آیت کو اچھی طرح سے آخر تک. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض.
اوکے جی. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، ذرا اس جملے کا ترجمہ کریں. اے آدم کہہ دو میں نے ان پر کیا کر رہی ہیں آپ، کیا کر رہی ہیں؟ شروع سے پڑھے نا. اے آدم کہہ دو. کہاں کہہ دو کی بات، مجھے فعل دکھائیں کہاں پر ہے کہہ دو. او آدم نے کہا یا اس نے کہا اے آدم. یس، آرام سے بیٹا، آرام سے. آپ کو آتا ہے لیکن آپ جلدی کرتی ہیں. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم. اب آگے آئیے، ٹھیک ہے. انبئہم باسمائہم، نون با حمزہ باب فعال، انبأ ینبئ یعنی خبر دینا، معلومات دینا. سو امر کا صیغہ ہے انبئ، انت فاعل، ہم مفعول، اور باسمائہم متعلق فعل. انبئہم باسمائہم یعنی ان کے نام ان کو بتاؤ. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان کے نام بتاؤ. تو جی. اب آگے پڑھیں کیا ہوا. فلما انبأهم انبأہم زبر ہے. انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. اوکے جی، اب ذرا بتائیں ادات الشرط، جواب الشرط، جملۃ الشرط وغیرہ. فلما لما ادات الشرط ہے. انبأهم بأسمائهم جملة الشرط ہے. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، یہ پورا جواب الشرط ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب آئے بتائیں فلما انبأہم باسمائہم کا ترجمہ کیا ہوگا. اور جب اس نے ان کے نام بتائے. جب اس نے ان کے نام ان کو بتائے. ان کو. ہاں جی، دیکھیں انبأہم ہے نا مفعول. جی. انبأ کا فاعل ہوا جو آدم علیہ السلام ہو گئے، ہم فرشتے ہو گئے. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے نام بتائے تو پھر فرشتوں نے، پھر اللہ نے کیا فرمایا. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ترجمہ بتا دیں. یعنی قال اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب. ویری گڈ، آسمان و زمین کا غیب. ویری گڈ. عقل کیوں ہوا ہے یہ بتائیے، یہ عقل کون سا فعل ہے. اقل فعل ماضی. یہ فعل ماضی ہے. یہ مضارع تو ایسے تھا نا اقولو. جی. تو یہ عقل کیوں ہوا. کیونکہ لم کی وجہ سے لام سائلنٹ ہو گیا، لام مجزوم ہو گیا اور دو ساکنین اکٹھے ہو گئے تو واو کو انہوں نے ڈراپ کر دیا. ویری گڈ. الم اقل لکم انی اعلم. اعلم کون سا فعل ہے. اعلم یہ بھی باب افعال سے مضارع. ویری گڈ. انی اعلم غیب السماوات والارض. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ویری گڈ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو پھر میں اور آپ کی ٹیچر آ رہے ہیں سعودی عرب. جی. ٹھیک ہے، آپ کو بتایا مس نے. جی بتا دیا. او ماشاء اللہ، پھر آپ نے دعوت دی ان کو. جی. ہاں جی، ویری گڈ. زبردستی کی دعوت ہو گئی، ایسا ہوا نا. ہاں جی، زبردستی کی دعوت ہو گئی نا. پھر بھی خوشی ہوئی ہے. پھر بھی خوشی ہوئی ہے زبردستی مانگنے پر بھی. جی. چلیں ہم آپ کے بہانے جدہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. جی. اوکے، تھینک یو بیٹا، جزاک اللہ خیر. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر، عائشہ انصاری آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں جی آیت. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جی بتائیں ادات الشرط، جواب الشرط، جملۃ الشرط وغیرہ وغیرہ. جی سر. وَإِذَا ادات الشرط ہے سر. لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وہ فعل الشرط ہے سر. جملۃ الشرط ہو گیا. جی سر. اور قالوا آمنا جواب الشرط. پا کیوں نہیں ہے جواب میں. سر وہ فعل ماضی آ رہا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے پا کی. گڈ.
سو لقی یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ٹھیک ہے. یس یس اذا لقوا الذین آمنوا، اور الذین آمنوا یہ لقو کا فاعل مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ مفعول ہے. صرف اس میں موصول کا استعمال میں آپ کے سامنے تفصیل سے لے کر آؤں گا انشاءاللہ. سو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں جو ان لوگوں سے جو ایمان لائے. جی جی، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ سب کہتے ہیں قالو ہم ایمان لائے، قالو ہم آمنا. ایمان لائے. تو یہ کون ہے کہنے والے؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ یہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں؟ سر لقو. ہاں جی، جو لقو کا فاعل ہے نا ہم، وہی کہتے ہیں. یس یعنی جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، ان کو مل کر کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. جو Yes. منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. آمنا کون سا فعل ہے؟ آمنا وہ فعل ماضی ہے سر. اور کون سے باب سے ہے؟ آمنا باب فعال سے ہے سر. باب آمنا فاضل. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھیں. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن گڈ. فَيَكُونُ. ادات شرط، جواب شرط، جملہ شرط بتائیں. Yes, sir. وَإِذَا ادات شرط ہے، قضا امرن جب وہ ہے شرط، وہ جملۃ الشرط ہے سر. جی فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ جواب الشرط ہے سر. گڈ. اچھا، اب آپ نوٹ کر رہی ہیں پچھلے لیکچر میں فعل و شرط استعمال کرتا رہا ہوں، یہاں جملہ ایسے ہی تھا نا؟ یس سر وہی گڑبڑ ہو رہی میرے اس کی وجہ ہے کہ پچھلے میں چونکہ فعل جو ہے وہ ہو رہا تھا مجہول، وہ ہو رہا تھا مجزوم ہو رہا تھا، یس اس لیے وہاں ہم وہ ٹرم استعمال کر رہے تھے، ورنہ وہاں بھی یس جملہ تو شرط استعمال کرنا درست ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ ہے Yes. جملہ تو شرطی. اوکے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو یہ فا کیوں آیا جواب شرط پہ؟ سر وہ انا آیا ہے وہاں پر انما. نہیں، یہ وجہ تو نہیں ہے، اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا ہاں وہ ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. انما فا جواب مشبہ شرط شور پہ. یس سر. شور بہت ہے آپ کی طرف. ہاں میم ہو سکتا ہے. مس نادیہ اب یہ اب تو آپ خود سوچے نا. نہیں، آپ پہلے دوسرے روم میں جائیں شور کے بغیر، پھر آپ کو میں لوں گی. ایسے نہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، سب سنتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر؟ ماما جی ابھی بھی آ رہا ہے میم. نہیں، اب نہیں، نہیں آ اب رہا. ٹھیک ہے. تو بتائیں فا کب کب استعمال ہوتا ہے؟ فا سر جب ماضی فعل ماضی نہ ہو اور مضارع مجزوم نہ ہو، تو اس کے علاوہ 7 چیزیں ہوتی ہیں. تب ہم وہی فا 7 چیزیں بتائیں کون کون سی ہیں. سر قد آ جائے، لن آ جائے، اور وہ طلب والے جملے آ جائیں اوکے. اور جو ہمارے آپ فعل نہیں کے ہیں. اوکے. اور اور سوفا آ سر جائے، سین آ جائے. اور سوفا آ جائے. ایک اور رہ گیا آخری، جب فعل جامد آ جائے. ایک اور رہ گیا، جب جملہ اسمیہ آ جائے. یس سر تو یہی یہاں جملہ کون اس سی میں وجہ؟ جملہ اسمیہ ہے. سر. دیکھیں یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بار بتا سکتا تھا، یہ جملہ اسمیہ اس لیے آیا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا نہیں، آپ تھوڑا ریکال کریں یس تاکہ سر. آپ کو یاد ہو، تھوڑا ذہن میں آئے. تو ٹھیک ہے جی. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. سو کن کون سا فعل ہے؟ کن فعل امر ہے سر. چلیں آپ ترجمہ کر دیں. قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، قضا یقضی. جب فیصلہ کیا جاتا ہے امرن کام کا، بس مجھے ایک بات تو بتائیں، صرف وہ کہتے. آخر یس قضا سر. کا کوئی فاعل بھی ہوگا، یس سر وہ تو فاعل کا حال بھی تذکرہ بھی تو کرنا ہے نا ہم نے. یس سر جب وہ فیصلہ کر دے کسی کام کا. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، دیکھیں ماضی میں تو جانا ہی نہیں ہے نا اذا کے بعد، وہ تو حرام ہو گیا آپ پہ، یہ ذہن میں رکھ لیں. کیسے ہو یس گیا؟ سر. کیا ہو گیا؟
मुजारे वो हराम हो गया है। आराम हो गया, यूं समझ लें, बस वो समझ लें कि को हाथ नहीं लगाना आपने इज़ा के बाद, माजी में तो जाना ही नहीं ना आपने। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो फैसला कर लेता है किसी भी बात का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, तो वो उसके लिए कहता है या उसको कहता है कुन, हो जा, तू हो जा, फयकूनु, वो हो जाता है। हो जाता है। ठीक है। यस वो एक दफा मैंने एक बात लिखी थी, तो बड़ी बाद में मुझे बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे नजर आई, तेरे कुन के मुंतजिर मेरे सारे मामलात। क्या कहा मैंने? तेरे कुन के मुंतजिर मेरे सारे मामला, क्या मतलब हुआ? मतलब मेरे तमाम ही काम अल्लाह ताला के कुन पर मुनहसिर है सर, बस का यानी कहना है। यानी इंसान जब वो होता है ना परेशान, तो वो क्या कहता है, या अल्लाह मैं तो फंस गया हूं, लेकिन मामला तेरे पास सिर्फ कुन का ही है, बस तूने तो कुन कहना है बस। तो हमारे सारे मामलात अल्लाह के कुन के मुंतजिर है, कि वो कह देगा कुन, लेकिन इरादा उसका अपना मर्जा है, कुछ पे जोर नहीं डाल सकता। इदा कदा अमरन, जब वो फैसला कर ले तो कौन रोक सकता है उसको? कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता उसकी हिकमत पर मबनी है कि वो कब ये चाहता है। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाइए। बहुत शुक्रिया। अक्सा आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पढ़ें जी अगली आयत। जी सर। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जी, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अब ये मुस्तकबिल की बात है, यानी आगे होगा आपके साथ ऐसा। तो जरा करें, मुझे बताएं अदातु शर्त, जुमला शर्त, जवाब शर्त। जी सर। वइज़ा अदातु शर्त है और सअलक इबादी ये जुमले शर्त। वइज़ सअलक इबादी अन्नी ये जुमले शर्त है और फ़इन्नी जवाब शर्त है। इन्नी करीबुन, पूरी बात, इन्नी करीबुन। जी सर। फा क्यों आया है? क्योंकि ये जुमला इस्मिया इस वजह से आया है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। सो सआला का फाइल क्या है? सअला हुआ फाइल है। थोड़ा और गौर कर लें। इबादी, सॉरी इबादी। वेरी गुड, इबादी, ये फाइल है। और मफूल क्या है? का। ठीक है, तो क्या तर्जुमा हुआ? इदा सअलका इबादी अन्नी। और मुस्तकबिल जब में तर्जुमा पूछते हैं कीजिएगा। पूछेंगे। और जब पूछेंगे आपसे मेरे बंदे जब मेरे पूछें बारे में, आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में, मेरे बारे में, तो क्या कहना है उनको? फ़इन्नी क़रीब, बस बेशक मैं फ़इन्नी करीब हूँ। करीब, बस मैं बहुत करीब। फ़इन्नी करीब, ये सर आना करीब नहीं आया, इन्नी करीबुन। अभी तो ये आपको मैंने पढ़ाना है कि ये करीबुन कौन सा इस्म है, यहाँ क्या मीनिंग दे रहा है, यहाँ इन्नी क्यों आया है, क्या मकसद है। ये तो अपनी अलग चीजें हैं जो मानी पर असर करती हैं। तो इन्नी करीबुन, मैं बहुत करीब हूँ। तो अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया कि जब मेरे बंदे पूछें, अभी लोग यहाँ दलाल देते हैं, ओ नहीं जी, अल्लाह से मांगने के लिए ना फिर वसीला चाहिए होता है, क्योंकि मैनेजर तक पहुंचने के लिए सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है। जाहिलो, अल्लाह फरमा रहे हैं इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। क्या कभी तुम्हारा मैनेजर तुम्हें कहता है मैं तुम्हारे करीब हूं? वो तो कहता है मेरे तक पहुंचो ही नहीं बगैर सेक्रेटरी के। अल्लाह तो फरमा रहे हैं इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इदा दआनी। और तुम कहते हो सानू वसीला चाहिए, सानू सिफारिश चाहिए है, उत बगैर साड़ी सुनी नहीं जाती। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हें जवाब देता हूं, तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है, दुनिया की भोंडी मिसालें देते हो कि जी मैनेजर से बात करनी हो तो सेक्रेटरी को मिलना होता है। यानी मुझे उन मौलवियों पे भी हैरत होती है कि जो ऐसे दलाइल देते हैं। इतनी बड़ी आयत, ये अंदाजे खिताब को छोड़कर चलते हैं उन बातों के पीछे जिनका ना कोई सर ना कोई पैर। जी मैनेजर ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। पता नहीं कित्थों पढ़ के आ गए तुसी, किन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाए गल्ला। पढ़े आगे। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम
ذکرullah ذکر اللہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ. ذرا بتائیں ادات الشرط، جملہ شرط، جواب شرط. اذا ذات الشرط ہے گڈ. فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم جملہ شرط ہے اور ذکر اللہ جواب الشرط ہے. ویری گڈ. یہ آپ نے او ظلموا انفسهم کو جو جواب الشرط کیوں نہیں بنایا؟ سر کیونکہ یہاں یہ ایک ہی جملہ ہے. ہاں جی، یہ او او، ساتھ میں. ہاں او اصل میں عطف کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کے میننگ بھی دیتا ہے یا کبھی یا کے میننگ بھی دیتا ہے. تو جواب الشرط میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی، واؤ یا او، ٹھیک ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو ذرا ترجمہ کریں، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ. جی سر، جب وہ کریں گے فحش کام یا ظلم کریں گے اپنے نفسوں پر، انہیں نہیں، چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں. حال پر ترجمہ رکھیں، کرتے ہیں، جی سر. کر بیٹھتے ہیں. جی، جب وہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، تو کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں. اور وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بات چل رہی ہے، اس کے آگے کنٹینیوشن میں ہے. اذا فعلوا، یہ پورا جملہ صلہ ہے الذین کا. جب وہ کوئی برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے اپنی معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ کن لوگوں کی خصوصیت ہے؟ مومنوں کی، ایمان رکھنے والوں کی. غلطی ہو جاتی ہے انسان جی سے، سر. خطا ہو جاتی ہے، اس سے بہت برا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے. اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبت کرتا ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹتے ہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، اور وہ ان کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، براہ راست سنتا ہے. ان لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے غلط پٹیاں پڑھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیچ میں پخنڈیوں، پیروں کو لا کھڑا کیا، ڈرامے بازوں کو لا کھڑا کیا، آدھے ننگے لوگوں کو لا کھڑا کر دیا کہ جی اینا کو لو جاؤ، اے توڑی سفارش کریں گے. او آپ قبر چ پیا، انہوں اپنا نہیں پتا، سانو کی پتا ادھر کی ہو رہا ہے. اللہ کے بندے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پتہ نہیں وہ جو بزرگ جو قبر میں موجود ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، وہ تو خود اللہ کے رحم و کرم پر ہیں. ان کی جنت کا تمہیں یقین کہاں سے ہو گیا؟ تم نے ٹکٹ کٹائی تھی ان کی، تم نے ان کو جنت کے دروازے سے داخل کروایا تھا. کسی کے بارے میں ہم یقینی نہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ جہنمی ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ جنتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری بات پھیل چکی ہے آج کے دور میں، جو ہمیں پسند ہے وہ جنتی، جو ہمیں نہیں پسند وہ جہنمی. ٹکٹیں ہم نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہیں. یاد رکھ لیں، ایک حدیث ہے بڑی صحیح مسلم کی، مفہوم ہے جس کا، کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلانا جہنمی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ اسے کہہ دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال بہا دیے میں نے، تیرے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں. اور جس کے بارے میں کہا گیا یہ جہنمی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ کے بندو، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مت کسی پہ حکم لگایا کریں فلانا جہنمی فلانا جنتی. کچھ پتہ نہیں ہے، سانو اپنا نہیں پتا، اسی کدھر کی کریے گلاں. ہمیں اپنا معلوم نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بہت بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ. پلیز ہمیشہ ایسا کیا کریں. پاکستان میں آج کے دور میں یہ بات بہت پھیل چکی، لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر کہا جاتا ہے یہ جہنمی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو کون ہوندا ہے کہنا لا؟ اللہ جانے، اللہ دا بندہ جانے. تم اس کے غلط کام کی طرف اشارہ کر سکتے ہو، اس کی کوتاہیوں کی طرف بات کر سکتے ہو، لیکن تم اس کے جنتی جہنمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے.
نہ تمہیں پتا اس نے مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، نہ تمہیں پتا کہ اس کے چھپے ہوئے اعمال کون سے ہیں، نہ تمہیں یہ معلوم کہ جو اس پر الزام لگے ہیں وہ درست بھی ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ کتے امریکہ دے کمرے 'چ بہ کے کلے اتھے تسی خبراں سن کے فیصلے کر لیندے ہو۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا جواب دو گے جب تمہاری زبانوں کے اوپر دلائل مانگے جائیں گے؟ ہاں تم نے کہا تھا، بتاؤ، ثابت کرو، پروف کرو، تمہارے پاس کون سی گواہی ہے؟ کیا کہو گے؟ جیو نے کہا تھا، AR وائی نے کہا تھا، دنیا نیوز نے کہا تھا۔ وہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے، وہاں تم سے کہا جائے گا تم ثبوت پیش کرو۔ یہ ثبوت نہیں ہے، یہ تو سنی سنائی باتیں، اس سے تو اللہ کہیں گے میں نے منع فرما دیا تھا سورہ حجرات میں، فتبینوا، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرنا۔ اب تحقیق کے کیا تمہارے پاس کوئی ذرائع ہیں؟ کوئی ذرائع نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہ کریں، تنقید کریں، جو کرنا ہے آپ کو کریں، الزامات سے زبانوں کو بچائیں۔ کسی پر الزام لگا دیا، یہ برا، یہ اچھا، یہ گندا، یہ فلانا، کیونکہ یہ بہت بھاری معاملات پڑ جائیں گے روز قیامت۔ دوسری چیز، کسی کی جنت جہنم کا تذکرہ مت کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو بلی کتنے دفعہ ہوئے؟ ایک آدمی گناہ کر لے، زمین سے آسمان تک لگا دے، تو وہ اللہ کے گھر بھی نہ جائے۔ کیسے لعنتی لوگ ہو تم! ایک آدمی اللہ کے گھر نہ جائے تو وہ کدھر جا کے مرے، کہاں جائے؟ ایسے جاہل لوگ ہیں۔ کوئی گناہ گار اللہ کے گھر مکہ چلا جائے، مدینہ جائے، کہتے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کدھر جائے وہ؟ مجھے بتائیں، اللہ کا گناہ گار بندہ کہاں جائے؟ کس کے پاس جا کے روئے؟ کس سے معافی مانگے؟ کس کے آگے گڑ گڑائے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر؟ تمہیں کیا پتا کہ اس کو اللہ رحم کر دے، اس کو معاف کر دے؟ کہتے ہیں جی اس کے حقوق العباد اس نے کھائے ہوئے ہیں۔ اور جاہل آدمی وہ اللہ کے گھر جائے گا، کیا معلوم کعبہ دیکھ کے اس کا دل بدل جائے؟ کیسے، کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے ایسی مثالیں، اللہ نے ان کے دل بدل دیے جب انہوں نے اللہ کے گھروں کو دیکھا، جب انہوں نے اللہ کے گھر کو دیکھا، نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے، مسجد نبوی میں گئے، ان کے دل بدل گئے۔ یعنی کیڑے جاہل جم گئے نے۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو تو ان کے وہ دماغ میں جو بھوسا بھر گیا ہے نا ابرہا والا، وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی گندا بھوسا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں لگتی ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات سمجھ تو لیں۔ لوگوں کے جنت جہنم کے ٹکٹ دے رہے ہیں، کسی کو مکہ میں دیکھ لیں تو کہتے ہیں جی لو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ کن لوگوں نے تم کو یہ باتیں پڑھائی ہیں؟ کون ہیں یہ پڑھانے والے؟ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ مسجد نبوی میں نعرے لگوا دیے تھے بے شرم لوگوں نے، اور یہ ہمارے بنے ہوئے ہیں حکمران اور لیڈر۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ابرہا والا سلوک کرے جو اللہ نے ابرہا کے ساتھ کیا تھا، ان کو ابابیلوں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے مار دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جب تک الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فتنے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ خود تو یعنی فساد کا منبع ہوتا ہے، لیکن وہ فساد کو پھیلا کر رکھ دیتا ہے، کتنے ہی ذہنوں کو خراب کر دیتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، مولویوں میں بھی فتنے موجود ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، تو جیسے محمد علی انجینئر ہے مرزا، جتنا دماغ اس کا اپنا خراب ہے، اس نے فتنوں کا کر دیا آگے۔ تو یہ تو جب فتنے کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ خود تو برباد ہے ہی ہے، وہ 100 کو، سینکڑوں، ہزاروں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اللہ مجھے بھی بچائے فتنہ بننے سے۔ میں فتنہ بن گیا تو میں خود تو خراب ہوں گا ہی ہوں گا، ساتھ کئیوں کو لے ڈوبوں گا۔ اس لیے ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنے کو کچلنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ختم کر دینا ضروری ہوتا ہے، اس کو مٹانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے لپیٹ میں کتنوں کو ہی لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ جانے والے بھی اس کے ساتھ ہی پھر سواریاں بن جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمیں حق اور باطل کا فرق سمجھنے والا بنا، یا اللہ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری زبان سے وہ بات نکلے جو حق ہو اور وہ بات نہ نکلے جو ناحق ہو۔ یا اللہ ہماری زبان کو لوگوں پر الزام تراشی سے بچا، ہماری زبان کو لوگوں کو گالی گلوچ کرنے سے بچا۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، روز قیامت ہم پر وہ بھار نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ہماری زبانوں کو ان باتوں سے بچا لے کہ جن کا ہم حساب روز قیامت نہیں دے سکتے۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے بچا لے۔
ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اور یا اللہ وہ جو فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو سمجھ عطا فرما، ان کو عقل عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یاد رہے سورۃ الکہف کی تلاوت روز جمعہ کے روز کیا کریں، اس سے انسان کے اوپر سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے، دیکھیں دجال نے تو جدو آنا ہے، اس تو پہلے بڑے دجال پھر دینے، وہ دجال کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جو سورۃ الکہف کو اور جمعے کے روز پڑھتا ہو باقاعدہ اور اللہ سے دعا کرتا ہو نمازوں میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، تو یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دنیا میں موجود تمام دجالی معاملات کو فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو اللہ اتنی استطاعت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ان کو پکڑ لے، ان کو سمجھ لے۔ سو بہت شکریہ۔ اگلی اسٹوڈنٹ کو بلائیے مس۔ زویا آ جائیے آپ۔ جی استاد۔ جی پڑھیں، آیت پڑھیں۔ جی اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم یستہزأ، حتى يقولوا پیش ہے یہاں پر، پیش۔ جی ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ۔ جی ادات الشرط بتائیں، جملہ جواب۔ استاد یہ پورا ایک ہی جملہ ہے، مطلب آپ غور کریں، آپ کا کام ہے۔ اذا ادات الشرط ہے، سمعتم آیات اللہ، یہ یکفر بها ویستہزأ بها، یہ پورا جملۃ الشرط ہے۔ ویری گڈ۔ اور فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، یہ جواب الشرط ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اذا سمعتم آیات اللہ، یہ آیاتی کیا ہے، مجرور ہے منصوب ہے؟ یہ منصوب ہے۔ گڈ۔ اذا سمعتم آیات اللہ، بتائیں ترجمہ۔ جب تم اللہ کی آیات کو سنو۔ جب تم اللہ کی آیات کو سنو، کس حال میں سنو؟ یکفر بہا، ان کا انکار کہ تم کیا جا رہا ہو، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اب جی۔ جواب شرط ہے تو کیا کرنا ہے، پڑھیں۔ فلا تقعدوا معهم، جی یہ ان لا کے نہیں درمیان ہے یا نفی ہے؟ لائے نہیں ہے۔ لا تقعدوا، قعد یقعد، بیٹھنا، کیا ہوا؟ ان کے ساتھ نہیں، تم سب ان کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ تم سب ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کب تک مت بیٹھو؟ حتی یہاں تک کہ یخود، قعد یخود باب نون سے، یعنی مصروف ہو جانا کسی بات میں، ٹھیک ہے؟ حتی یخود فی حدیث غیرہ، غیرہ یہ حال اس پوری بات کی طرف جا رہا ہے کہ یہ جو وہ یکفر بہا و یستہزأ بہا، کہ جب وہ اس کے علاوہ کسی بات میں مصروف ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ آ کر واپس بیٹھ جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، یعنی بیٹھنا، یعنی مرضی ہے بیٹھو نہ بیٹھو، لیکن اس وقت تک نہ بیٹھو ان کے، یہ نہیں کہ لازمی بیٹھنا آگے۔ دیکھیں بیٹھنے کی، واپس بیٹھنے کی شرط نہیں کی گئی، یعنی اس وقت تک نہ بیٹھو ان کے ساتھ جب تک وہ اس بات میں مصروف ہو۔ تو یہ بات یاد رہے، ہم بڑے جناب ایسے لوگوں کو سننے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ جو جی قرآن کے اوپر تنقید، آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہمارے معاشرے میں کہ نہیں، یہ بھی بیماریوں کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، پھر لوگ مجھے کہتے ہیں جی بڑی تنقیدیں کرتا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نا، آیت سانو کی۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا، اس پر بہت سے ایسے فن خان اور بڑے پخنٹر قسم کے لیکچرر اور بڑے جناب واعظ دینے والے، اور آیات کے غلط ترجمے، غلط مفہوم اور تنقید، اور آیات پر تنقید، اور قرآن پر، حدیث پر تنقید، صحابہ پر تنقید، ایسے لوگوں کو جو سنتے ہیں نا وہ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کرنے لگے، کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ تو ہمارے تو لوگ ڈھونڈ کے سنتے ہیں، سنے تو کہندہ کی ہے رزلٹ، اللہ کی آیات کا مذاق تمہارے سامنے اڑایا جا رہا ہے، تم سن رہے ہو، اتنے بے شرم آدمی ہو تم، کدھر ہے تیرا ایمان؟ ایسے لوگوں کو مت سنیں، کبھی نہ سنیں، کبھی بھی نہ سنیں، یہ آپ کی ایمان کی علامت ہوگی۔ یہ بات
آپ کے ایمان کی کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے, کتنا سٹرونگ ہے, کہ اس میں اتنی غیرت ہے کہ وہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے, صحابہ کی گستاخی کی جائے, اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا جائے, احادیث کا مذاق اڑایا جائے. ایمان والے ایسی باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها. یعنی کیا ہوا یہاں دیکھیں دو شرطیں ہیں, یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہوں. یعنی آپ کہیں جی میں تبلیغ کر چلا, کہہ تم ماما آیا تبلیغ والا. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. اس وقت تک ان کے ساتھ تم بیٹھو گے نہیں جتنی دیر وہ اس بات میں مصروف رہیں. ہمارے چلیں جی ہم تو تبلیغ کرنے چلیں, سنو آگے قرآن کا سامنے والا بے عزتی کر رہا ہے, آیات کا مذاق اڑا رہا ہے, جی ہم تو تبلیغ کرنے گئے تھے, سن لی تبلیغ. پھر آپ نے اللہ کی آیات تمہیں پتہ ہوتی تو تم ایسا کبھی نہ کرتے, تمہیں سمجھ لگ جاتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. قرآن مجید ہماری اصلاح کرتا ہے. دیکھو ہم سمجھتے نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھاؤ ان کے کھاتوں میں یہ باتیں نہیں جاتی ہیں. یا اللہ رحم فرمائے, یہ تو بائی چانس ایسی آیات آ گئی, میں نے تو یہ چنی اس طرح سے نہیں تھی, یہ تو مجھے اب پتہ چلا میں نے کیا چن لیا. اوکے جی اگلی آیت پڑھیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. گڈ. تو اما کے بعد میں نے آپ کو رفع تو دکھا دیا, ٹھیک ہے, وہ جو الذین آیا تھا. اس کے بعد ایک اور بھی آیا تھا فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ, جیسے اما السَّفِينَةُ یعنی جہاں تک تعلق ہے کشتی کا, سورہ کہف میں ہے تو اس کو دیکھ لیجئے. تو اما کے بعد رفع ہوتا ہے. اچھا یہاں پر کیا ہے, منصوب ہے. یہ اصل میں اس کا مفعول تھا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ تاکید کا مفہوم پیدا کرنا تھا تو آیا اما الیتیم, جہاں تک تعلق ہے یتیم کا, فلا تقہر, اس کے اوپر کیا ہے, سختی نہ کرو. لا تقہر, قہر یقہر, فلا تقہر. وہ اما السائلہ, اور جہاں تک تعلق ہے مانگنے والے کا, فلا تنہر, اس کو جھڑکو مت, دھتکارو مت. وہ اما بنعمت ربک, اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے رب کی نعمتوں کا, فحدث, اس کو بیان کیجئے, اس کو بیان کیجئے. ہمارے ہاں ایک اور بھی معاملہ پا گیا کہ نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں اما بنعمت ربک فحدث, اس نعمت کو بیان کیجئے. لیکن یہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت آپ تکبراً بیان کر رہے ہو. آپ یعنی اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے نعمت بیان کرنے سے کہیں میرے دل میں تکبر نہ پیدا ہو جائے, تو یہ ڈر اگر خوف ہو تو پھر احتیاط بہتر ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ آپ جب کو اپنی نعمت کا تذکرہ, تو آگے آپ فرمایا کرتے تھے ولا فخر, اور اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت. یہ بھی ایک قاعدہ ہے, تحدیث نعمت. نعمت کا بیان کیا جانا, کہ نعمت کتنا بیان کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. بہرحال یہاں پر حکم ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اور اصل میں یہ بنعمت ربی کا, اب یہ اسم ماں بن گیا ہے, یعنی ماں کا اسم شرط ہے جو شرط کے معنی دے رہا ہے, اور یہ اصل میں تعلق رکھتا ہے حدث کے ساتھ. یہ کہ حدث بنعمت ربی کا, یہ متعلق اس کے ہے, لیکن اس کو تقدیم دی گئی ہے, اما کے بعد لایا گیا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں فا لازمی موجود ہے. یہ فا ہی بتا رہا ہے کہ زور کس بات پر ہے, تفصیل تاکید ہے. وہ اما السائلہ, جہاں تک تعلق ہے مانگنے والے کا, فلا تنہر, اس کو جھڑکنا نہیں, اس کو ڈانٹنا نہیں. ٹھیک ہے, تو ادات الشرط, جملہ شرط, جواب شرط, فا آنا واجب ہے. تو یہاں ہم جواب کیا دیں گے, یہاں پر فا کا آنا واجب ہے, یہاں وہ شرطیں ساقط ہو جاتی ہیں. اگلا پڑھیں جملہ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اوکے جی, تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں مجھے بتائیں کہ اما کا جواب کہاں موجود ہے. تھوڑا سا ٹیسٹ ہو گیا آپ کا. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ماشاءاللہ, گریٹ. یہ آپ نے یہ اکرما یہ کیوں نہیں کہا, یہ بھی تو فا تھا. پر استاد یہ پورا ایک مسلسل جملہ تھا کہ اللہ نے یہ فا یہاں پر عطف کا کام دے رہا ہے, یعنی
ترتیب کا اچھا، کام جی دے رہا ہے، ایک کام ہو رہا ہے. یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے نا کہ فا کی کئی جی قسمیں ہیں. جی فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جہاں تک تعلق ہے انسان کا، اذا مبتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، کہ جب اس کا رب اس کو مبتلا کرتا ہے، یعنی اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فاکرمہ، جی تو وہ آزمائش کا ہوتا کیا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، یعنی اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے، ونعمہ، اور اس کے اوپر نعمتوں نچھاور کرتا ہے. تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ اس انسان کا جواب آ رہا ہے. فیقول، وہ کہتا ہے ربی اکرمنی، یہاں پہ یا محذوف ہے، یعنی میرے رب نے میرا اکرام کیا. یہ بھی آیت بڑی، یہ دونوں آیات ساتھ ساتھ ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ دونوں طرح کے انسان دنیا میں موجود ہیں. یعنی پہلے تو بڑا بڑھ کے مارتا ہے، میرے پہ بڑا انعام کیا ہے. اچھا، کب پتہ چلے گا اس پہ آزمائش تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں اذا مبتلاہ، کہ جو اللہ جب اس کو آزماتا ہے. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو روکتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اہاننی، میرے رب نے میری بے عزتی کر دی، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. حالانکہ اگر ایمان والا تھا تو کہتا کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ کی عطا ہے، دے دے تو اس کی مرضی ہے، لے لے تو بھی اس کی مرضی ہے. لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں اس قابل ہوں، میرا اکرام انعام کیا جانا چاہیے مجھ پر، ٹھیک ہے، یعنی یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اس لیے جب اللہ نے اس کا دوسری طرح امتحان لیا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کیا کہہ دیتا ہے؟ میرے رب نے میری بے عزتی کر دی، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کن لوگوں میں سے تھا، ناشکروں میں سے تھا کہ شکر گزاروں میں سے تھا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بنا کر رکھے.